बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज करामत अब्बास साहब हमारे साथ हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो दिन होता है वो आपकी कॉल्स का होता है कि आपके साथ बात की जाती है और हस्बे तौफ़ीक जो भी मशवरा हो सके वो आपकी खिदमत अक़दस में शरीयत के कवानीन के अंदर रहते हुए हदियतन पेश किया जाता है। हज़रत, लेकिन इब्तिदा से पहले आपको एक वाक़या सुनाओ। हज़रत बाकी जो थे, हज़रत ख्वाजा बाकी अल्लाह, ये अब अकबर के ज़माने के थे जी। इनको हज़रत बाकी अल्लाह को कोई साहब आए मिलने के लिए और उन्होंने इनकी एक इलाके की मस्जिद में क़याम कर लिया। मस्जिद में कमरा भी दे दिया। हज़रत बाकी के घर से इनको खाना भी आने लग गया। तो चंद दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं तंग आ गया हूँ, मुझे अब वापस जाना है। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो किस कदर असरअंदाज होता है। जाने लगे तो हज़रत बाकी अल्लाह ने कहा कि मैं इसको जाके ख़ुद मिलता हूँ, इसको कोई तकलीफ़ हुई तो मैं देखता हूँ कि क्यों तकलीफ़ है इसको और ये रह ले यहाँ पे। वहाँ पे गए, कहा भी यहाँ कोई तकलीफ़ है? उसने कहा कोई नहीं। उन्होंने कहा तुम्हें कोई यहाँ पे किसी ने तंग किया? कहा नहीं। तो कहा तुम्हारे धर्म के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो तुम्हें नाकाबिल कबूल हो? अगर है तो मैं सारा इंतज़ाम तुम्हारे धर्म के मुताबिक कर देता हूँ। उस शख्स ने एकदम लोगों की तरफ देखा, फिर हज़रत बाकी अल्लाह की तरफ देखा और कहा कि हज़रत मेरा पर्दा रखिए। आपने बात को बदल दिया। बात को बदलने के बाद आपने कहा कि देखो, इस्लाम जो है ये अमन का दीन है और इसमें लोगों का पर्दा रखना जो है वो हमारे ईमान का, असूल का, असलूब का हिस्सा है। इस बात में उस शख्स ने, जो कि हिंदू था, इतनी इज्जत महसूस की कि उसने हज़रत बाकी अल्लाह के हाथ पे कलमा पढ़ा। ये जो अंदाज़ है तबलीग का, इसमें लहजा कैसा होगा, इसमें बात करने का अंदाज़ कैसा होगा, इसमें मसाल और आर्गुमेंट कैसा होगा, ये वो तमाम अशिया हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में दीन को तबलीग के तौर पे फैलाया, चाहे वो बाबा फरीद शकरगंज हों या अली हजवेर हों। ये जो अंदाज़ है जी, बस ये बड़ा अहम है, जो आज के उलमा इकराम में बड़ा मुख्तसर नज़र आता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद बिलाल कुतुब साहब ने बड़ी अहम बात की है। गुजारिश ये है कि जब तक मुबल्लिग अच्छा ना हो तबलीग का असर नहीं होता। वाह। जब तक हादी अच्छा ना हो हिदायत का कोई असर नहीं वाह। होता। यानी कि जो इमाम मुबल्लिग जाफ़र की एक बात याद आ गई, हदियतन पेश करता है। जी, जब आपके बिस्मिल्लाह। पास इमाम के पास कोई गया तो उसने कहा कि मैं तबलीग पे जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई वसीयत? उन्होंने कहा एक ही है, कोशिश करना कि तुम्हें बोलना ना पड़े। अल्लाह क्या खूबसूरत बात है। मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा, एक किरदार है और एक तलवार है। एक किरदार है और एक एक तलवार है। तलवार है। ज़ुबान भी हो सकती है तलवार की ज़ोर से कुर्सी फैली है, किरदार के ज़ोर से आयतल कुर्सी फैली है। वाह 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 वाह। इस वक्त बात खोलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं एक कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई। जी बेटे। सर मैं अब्दुल रशीद बोल रहा था, जिला पाकपतन शरीफ। जनाब हुजूर हमारा सलाम कहिए पाकपतन सारे शहर को और हुक्म फरमाइए हमारा। सर मेरी तरज ही है, सर मेरे ना सिर पे वाल हो गया दोबारा। क्या होता है? वाल नहीं है सर पर, सर वो गिर चुके थे आप जैसे थे पहले, बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे सर पे अभी बाल समझते हैं कि हैं? हाँ जी, आपको सर मेरे मुबारक भी हो। ऐसे ही थे, मेरे सर पर ना बाल हो गए हैं दोबारा। अच्छा, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना रोजाना 500 दफा दुरूद पाक पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो एक दिन सर मुझे ख्वाब आया, तो फिर जिस दिन मेरे बाल उगने शुरू हुए ना, तो मैंने जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मुझे ज़ियारत हुई। वाह। अच्छा, जी सर, मैंने यही पूछना था, क्या मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ सर? ये तुम्हारे सर पे बाल नहीं थे, फिर तुम्हें ज़ियारत रसूल हुई और उसके बाद तुम्हारे सर पे बाल आ गए? नहीं सर, मैं पहले ना 500 दफा दुरूद पाक पढ़ता। एक दिन मैं जो ख्वाब आया, फिर मैंने चीजें इस्तेमाल की। अच्छा, मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल जी। की, दवाइयाँ वगैरह? हाँ जी, फिर अच्छा, 8-10 दिनों के बाद ना सर मेरे सर पर ना हल्के हल्के सूखने शुरू हो गए। हाँ। फिर मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ज़ियारत हुई। नाम की ज़ियारत हुई से क्या मतलब है बेटा? हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है ना वो मुझे ख्वाब में मिला सर। मैं नहीं ख्वाब समझा। ख्वाब में क्या मिला? नाम कैसे मिलता है मतलब? जिस तरह नहीं लिखा होता सर। अच्छा 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 अच्छा, लिखा नजर आया। हाँ जी। ठीक,
تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ میں درود پڑھتا تھا اور مجھے نبی پاک کا نام بھی نظر آیا تو اب میں علاج کر سکتا ہوں، علاج وہی علاج جو آپ نے کیا اپنے سر پہ؟ ہاں جی سر، میرے ان میں سے نا تقریباً 70% بال جو ہے نا. ہاں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی خواب کا تو تعلق ہے وہ آپ کے بالوں سے کیسے ہے؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نبی پاک کا نام خواب میں آنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سر کے بال آ جائیں. تو اس کا مطلب جتنے گنجے ہیں ان کو تو کبھی نبی پاک کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، یا جتنے گنجے ہیں ان کو تو درود پڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ جو کلاس ڈفرینسیشن آپ کر رہے ہیں نا، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ بات بھی پاک پتن سے کہہ رہے ہو، لیکن میں آپ کی اس خواب کو بالکل بھی میں خواب کے اوپر بیان نہیں کر رہا، میں آپ کے بیان پہ کہہ رہا ہوں. آپ کا بیان بالکل غلط اور ناقص ہے. پہلی بات تو یہ، جنہوں نے 500 دفعہ 5 تسبیحیں درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گنج سے منسوب نہیں کرتے، وہ ان کو اپنی سنت سے منسوب کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر تم نے علاج کرنا ہی ہے کسی وجہ سے تو تم ضرور کرو، تم ریڑھی لگاؤ، تم سائیکل پہ سامان رکھو، تم تیل بیچو، تم وہ اژدہا کا تیل بیچو، مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن مجھے اس وقت فرق ضرور پڑے گا جب تم یہ سارا کام جو ہے یہ غلط بیانی سے میرے نبی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے کرو گے. یہ بات انتہائی ناقص ہے، غلط ہے. چاہے آپ پاک پتن میں رہ رہے ہوں، چاہے رشید آپ یہ مجھے سعودی عرب سے بھی کال کر رہے ہوتے، تو یہ بات غلط تھی کہ نبی کے نام کو اپنے کاروبار کے لیے یوں استعمال کرنا تاکہ لوگ آپ کو بزرگ سمجھنے لگ جائیں، آپ کو اعلیٰ اور بالا سمجھنے لگ جائیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں تو خود نہیں کر رہا، مجھ سے کام کروایا جا رہا ہے. حضرت معافی کے ساتھ آپ اس پہ 2 رائے دے دیں. میری بات کا 100% آپ کے ساتھ اتفاق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت ہے نا، وہ غازی الدین شہید کو ہوئی، اس نے پھر زندہ رہنے کی تمنا نہیں کی. اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ جناب آپ بہت بڑے وکیل ہیں، میں مانتا ہوں آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، میں لاہور کے ایک تھڑے باز ہوں، ان پڑھ ہوں، لیکن قائد صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک طرف دنیا بلا رہی ہوں، ایک طرف رسول بلا رہا ہوں، تو کس طرف جانا چاہیے؟ تو قائد صاحب خاموش ہو گئے. معلوم ہوا جو عاشق ہوتے ہیں وہ علم کو خاموش کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کی ہے، ایک بتوا یہ بات پھر کہنا. واہ 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 یار کیا جملہ کا ہے حضرت کی زیارت. جملہ ذرا دوبارہ سنیے گا. وہ علم کو خاموش کر دیتے ہیں. پھر کہنا ہے جو لوگ علم کو خاموش کر دیتے ہیں. پھر سے کہنا ہے کیونکہ میرے نبی کی زیارت سے بڑی کائنات میں کوئی روحانیت ہے ہی نہیں. واہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں میرے نبی کی زیارت سے. چاہے وہ پاک پتن کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، زمین کسی کو معزز نہیں بناتی. مکہ میں ابو جہل بھی رہتا تھا، مکہ میں رسول اللہ بھی رہتے صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. حضور میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کروں، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، آپ جو بھی کام کرنا چاہیں اپنے زور بازو پہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، لیکن بلا وجہ بیچ میں اسلام کو ٹھوکنا، اور پھر یہاں پہ ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں ہزاروں دفعہ قربان ہوں، میرے نبی کو بیچ میں لے کر اس لیے آ جانا کہ آپ کا کاروبار چمکے، انتہائی گراوٹ کی بات ہے. پاک پتن والوں کو سلام، وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے بزرگوں کو سلام، لیکن آپ کی بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. جی السلام علیکم. جی بیٹا. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں زاہدہ بول رہی ہوں سرگودا سے. میرے نا بھائی کا ذرا مسئلہ ہے، 2 دفعہ اس کی شادی ہوئی لیکن ٹوٹ گیا. اس کو عادت ہے شادیاں کرنے کی؟ نہیں جی، پہلی والی بھی 6 ماہ رہی ہے، دوسری تو 2 ہی دن رہی ہے بس. اور شاباش ہے. بھائی کا نام کیا بادشاہ سلامت کا؟ خالد اکبر، محمد خالد اکبر. پہلی شادی کس سے کی اس نے؟ امبرین نام کی لڑکی تھی. اور 6 ماہ میں فارغ ہو گئے؟ جی. کیا وجہ تھی میرے بچے؟ بس وہ اس نے، اب اللہ کو پتا ہے یا اس کو پتا ہے یا بھائی کو، وہ کہہ رہی ہے یہ بیمار ہے. آپ تو بھائی کو اچھا. پھر دوسری شادی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ دوسری شادی، اس کا نام صبا ہے لڑکی کا، وہ بھی بس 2 دن بعد کہنے لگی میں نہیں رہوں گی یہاں پہ. تو آپ کو لگتا ہے دونوں عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں؟ پتہ نہیں، اب اللہ کو پتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے نہیں بیٹا، نہیں میرا بچہ، اللہ کو نہیں بیچ میں، اللہ کا ضرور ڈالے، لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سی دنیا کی طاقت نے روکا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور اس کا فزیکل ایگزام کروائیں اور پتہ چل جائے کہ وہ عورتیں جھوٹی ہیں یا سچی ہیں. اب ہر کسی نے اپنی بیٹی جو ہے وہ جو آپ کے گھر دینی ہے، اس نے اس لیے تو نہیں کرائے پہ رکھی ہوئی نا، جس طرح سائیکلیں کرائے پہ لے لیتے ہیں. یہ نامعقول بات ہے. خالد کو آپ نے سمجھانا ہے، جو آپ کا بھائی خالد ہے نا، آپ کا بھائی، جی جی جی، آپ نے بھائی کو کیوں نہیں سمجھانا کہ بھائی تم عورتوں کو بیا کر لا رہے ہو، 2 عورتیں ایک ہی بیان دے رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں، تو تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے اپنے بھائی کے اوپر اتنا اعتماد کیوں کیا ہے؟
इलाज करवाया उसने। हाँ, अब आए ना आप जगह पे। पूछा है, हाँ, उससे फिर? शादी पूछ कर ही की गई। ओ भाई, मेरे से खुदा का नाम लो, इस तरह कैसी बातें कर रहे हो? उससे पूछा है, इलाज वो करवा रहा है, वो इलाज हुआ है या नहीं हुआ है ये रब ताला की के अलावा डॉक्टर भी जान सकता है ना। तो पहले आप एक मेडिकल रिपोर्ट तो उसकी करवा लो कि वो इस काबिल है कि शादी में जाए या नहीं है काबिल। मैं आपको सैकड़ों मिसालें ऐसी दे सकता हूं कि मर्द, माफी के साथ, मर्द झूठ बोल रहा होता है और वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, वो इंपोटेंसी होती है, वो बताना नहीं चाहता, एम्बैरस होता है। अब इस मामले में औरतों के ऊपर आप छापे लगा लगा के जो भेजती जा रही हो, अगली बात आपको होगी कि उसकी शादी कब होगी, कहां होनी चाहिए, तस्बीह उसको देनी है। वो खुदा के वास्ते दुनिया के मामलात को, दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको अक्ल और शऊर दिया है इस वास्ते कि आप शरीयत की पासदारी करो। जो चीजें शरीयत के अंदर है उसमें हकीम और डॉक्टर भी शामिल हैं। पहले जाके अपने भाई का इलाज करवाओ। तुम्हारा भाई जो कह रहा है मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, अगर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया झूठ बोल रहा है तो आपको बड़ा सख्त लगेगा, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। बेटियां और बच्चियां सांझी होती हैं खुदा के वास्ते। अगर यही काम हमारे साथ हो रहा हो तो हम क्या समझेंगे? बहुत ही ज्यादा नामाकूल बात थी जी। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र मेरा पुत्र। सर जी, मेरा मसला ये है कि मेरी ना निकाह हुआ है अपने कजन के साथ। कजन का नाम है कोई अभी तक? जी जी, नादर। माशाल्लाह ताला। अच्छा। तो सर जी, उसकी पहले भी शादी हुई थी। अच्छा। तो 2 बच्ची हैं उसकी। अच्छा। हैं अभी भी। तो और बीवी है? उसने की है। हाँ जी, बीवी। ठीक। तो सर जी उसने मेरे साथ झूठ ये बोला था कि अबू मेरे बीमार है, हम 4 बहनें हैं। उसने कहा मैं तुम काम कर सकती हो, बाहर आ जाओ। तो मेरे कागजात बन गए हैं, तुम इधर आओ और तुम काम करो, अपने घर को सपोर्ट करो। और बाद में ये कहता है कि तुमने क्या इसलिए शादी की है? तुम्हारा इस वक्त मसला क्या है? मैंने 5-7 लाख। तुम्हारा मसला क्या है इस वक्त? इस वक्त सर जी ये मेरा मसला है, क्या मेरे लिए वो बंदा सही है, मैं उसके रिश्ते में रहूं या ना रहूं? नहीं, उसने क्या तंग किया आपको? काम नहीं करने दे रहा? नहीं, वो अब कह रहा है तुमने क्या बाहर आने के लिए शादी की है? किस करने के लिए? बाहर आने के लिए तुम्हें शादी। बाहर आने से क्या मतलब है? के वो जर्मनी में है ना सर जी। आप भी जर्मनी चली गई हैं या अभी आप पाकिस्तान में हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान में। और वो जर्मनी में पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं? नहीं, जर्मनी में नहीं है शादी, उसकी इधर ही हुई है। अच्छा, वो बीवी भी इधर है? मेरे साथ। ठीक। हाँ जी। तो उसको वो क्यों नहीं लेकर गया जर्मनी? पता नहीं सर जी, अभी तो 2 साल हुए हैं, तो वो कह रहा था नहीं अभी नहीं, चलो ठीक है, तुम कजन लगती हो मेरी तो तुम आ जाओ, तुम काम कर सकती हो, तुम अपने घर। तो मेरा पुत्र, आपने क्यों इसमें हामी क्यों भरी? आपकी क्या वजह थी हामी भरने की? सर जी मैं बता रही हूँ ना, अबू जी को फालज हो गया, 4 बहनें हैं मेरी। हाँ। तो मैंने कहा चले ठीक है, अगर मुझे ये कह रहा है कि तुम आगे काम कर सकती हो तो मैं कर लेती हूँ, उसका साथ ले लेती हूँ। आपको पता था इस बात का कि उसके बच्चे और बीवी पहले से है? जी सर, मुझे पता था सर। तो मेरे बच्चे, फिर इसमें आपका प्रॉब्लम बनता क्या है अब? बस सर जी मुझे अब ये है कि अगर मैं ये रिलेशन अगर चलाती हूँ, क्या मेरे लिए बेस्ट है? वो आपको पैसे भेजता है, निकाह हो गया आपका, आपकी रुखसती भी हो गई है? नहीं सर जी, मुझे रुखसती नहीं अभी हुई। वो आपका कोई जिम्मा उठाता है पाकिस्तान में? सर जी अभी तो उसने बस बातें करता है, अभी तो कुछ भी नहीं। एक मोबाइल भेजा था, वो भी उसने वापस मंगवा लिया। अखराजात नहीं, बस कहता है हाँ मैं करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कह रहा मेरा हालात बहुत टाइट है, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। नौरीन, तुम्हें कितनी उम्र की हो बेटा? मैं सर जी 28 साल की। अच्छा, और उसका नाम है नादिर? नादिर अब्बास जो है वो तुम्हारे पुप्पा का, चचा का, ताए का, किसका बेटा है? खाला का बेटा है। खाला का बेटा है। अम्मी का नाम है सुगरा बीबी। और जर्मनी कब से है वो? तकरीबन 2 साल से। और यहाँ क्या करता था पहले? यहाँ पे बस छोटी मोटी मजदूरी करता था। अच्छा, तुमने जरा गौर से बात सुननी है, पहले मैं राय ले लूं अलामा साहब की, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। अलामा साहब, आप सोच में पड़ गए सुनकर? नहीं, सोच में नहीं सर, वो मैं इसलिए सोच में पड़ गया कि वो जर्मनी में उनके हालात ख़राब हैं, तो उनके पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, एक बात। दूसरी बात ये, मैं मुतअद्दिद बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि जब से इंसान ने ये गुरूर शुरू किया ना कि वो अपनी मेहनत से रिस्क कमाता है, तभी से ये ज़मीन में पस्त हो गया है। बिल्कुल सही। रज़ाक मेरा अल्लाह है, इंसान का काम सिर्फ हीला करना है, वसीला तो उस मालिक ने करना है।
دیکھیں دو چیزیں ہیں بھائی، اگر تو وہ شریعت اس کی یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اسلام میں ایک وقت میں 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، مگر اس صورت میں جب آپ ان کا نام نطق اور ان کے حقوق ادا کریں، اور اگر صرف آپ کو ایک شوق ہے جاگیردارانہ ذہنی آمرانہ نظام کا، تو اس کی شریعت تردید کر دی ہے۔ نورین، میں تمہیں بڑی ادب سے اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بہن سمجھ کے کر رہا ہوں، اس بات کو بھائی اور باپ سمجھ کے قبول کر لینا۔ آپ بالکل غلط بیانی کر رہی ہیں، 100% بیانی کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک جملہ شامل کرنا چاہیے تھا کہ میں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی، آپ کے وہ ہاتھ دھلے نہیں ہیں تو اب آپ شور ڈال رہی ہیں۔ آپ کو ہر بات کا پتہ تھا، آپ کا خیال تھا کہ آپ سے نکاح کے بعد وہ ڈھیلا ہو جائے گا اور وہ آپ کو لے لے گا اور اس کو چھوڑ دے گا۔ کسی کے مقبرے پہ اپنا محل تعمیر کرنا چاہو گی تو بڑی نامعقول بات ہے نورین۔ میں نہیں سمجھتا کہ شادی کسی بھی صورت میں آگے جا کے کوئی آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ یہ شادی کی وجہ نہیں ہو سکتی کہ میرا باپ بیمار تھا، ہم 4 بہنیں ہیں، تو میں نہیں، دوسرا بھی کوئی بندہ ہے، اگر وہ فراڈ ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے 100%، تو آپ نے بھی تو ایک ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے نا نورین۔ میرا نہیں خیال کہ تم اس شادی کو آگے توڑ تک پہنچا سکو گی یا وہ پہنچا سکے گا، لیکن تمہارا پیچھے ہٹنا جو ہے نا تمہارے لیے بہتر ہے، ایک بات ہے، لیکن ان 2 بچوں اور عورت کے لیے بھی بہتر ہے جس کے مزار پہ تم اپنا محل تعمیر کر رہی ہو۔ مت کرنا یہ، میں تمہیں بڑے ہی ادب سے اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ صحیح بیانی کرو اور اللہ سے مانگو۔ جرمنی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود وہاں بیکاری ہے، تمہیں اگلے وہ 10 سال نہیں وہاں بلا سکتا۔ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ گیو اپرچونٹی ٹو دا گاڈ، اللہ کو اپرچونٹی دو کہ وہ تم پہ رحم کرے، اپنے ہاتھ سے چیزیں لینی چھوڑ دو۔ اور پھر تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارا غصہ کتنا تلخ اور تیز ہے، پھر تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میں دونوں باتوں کے لیے تمہیں ایک ادب سے عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں۔ آیت کریمہ پڑھنا یہ تمہاری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور دوسرا، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اما عائشہ اس بات پہ راوی کرتی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی زندگی کی اچھی کامیابی کی ہدایت کے ساتھ دعا مانگو، لیکن جو آپ نے قدم اٹھایا ہے یہ سیلفش تھا، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور وہ ابھی ذکر ہو رہا تھا خواجہ باقی اللہ کا، ان کے شاگردوں میں حضرت مجدد الفسانی بھی ان کے طالب علموں میں سے ہیں۔ مجدد الفسانی کا ایک چھوٹا سا ذکر آپ سے کرتا ہوں، پھر آگے کالرز کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک طالب علم بیٹھا تھا، اس نے حضرت سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ اچھا، بزرگوں کا نصیحت کرنے کا انداز جدا ہوتا ہے، بابے اور عالم دونوں فرق لوگ ہوتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں نا؟ جی صحیح فرما۔ انہوں نے کہا میری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ زندگی میں کبھی اللہ نہ بننا اور کبھی رسول بننے کی کوشش نہ کرنا۔ کمال۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کون بنتا ہے؟ اس نے کہا بالکل، جب تم اللہ سے اللہ کا منصب یہ ہے کہ وہ جو چاہے ہو جائے، یہ اللہ کا منصب ہے، وہ جو چاہے ہو جائے۔ یہ انسان کا منصب نہیں ہے کہ وہ جو چاہے ہو جائے اور اگر وہ نہ ہو تو وہ اس کے اوپر بڑ کرتا پھرے، یہ نہ کبھی کرنا۔ اچھی مثال دی۔ پھر کہا کہ نبی نہ کبھی بننا، رسول نہ کبھی بننا۔ کہا اس کو بھی سمجھائیے۔ کہا یہ صرف نبی کا منصب ہے کہ اگر کوئی اس کی بات سے اختلاف کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف نبی کا منصب ہے۔ اگر تمہارے سے کوئی اختلاف کرے تو تم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگانا۔ یہ کردار سازی جو ہے یہ کمال بات ہے جو ہمارے ان بزرگوں نے کی، کمال بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے قدموں پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ شازیہ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جزائے خیر دے کہ میری کال ملوا دی، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ کا بھی شکر۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا میرے شوہر کی 4 سال سے کوئی جاب نہیں ہے۔ شوہر کا نام کیا شازیہ؟ فیصل عباس۔ کیا کام کرتے تھے پہلے؟ ایم فل کیا انہوں نے، ایم ایس سی کی انہوں نے، پھر اس کے بعد اپنی اکیڈمی کھولی، کالج کھولا، پھر وہ ناکام ہو گیا۔ میں سلا والی سے بات کر رہی ہوں، اچھا، گاؤں سے، اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ شازیہ کتنے بچے ہیں آپ کے بیٹا؟ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے بڑی۔ اور ابھی شوہر کچھ نہیں کر رہے؟ لاہور میں اب ایک اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں، لا اکیڈمی میں، لیکن سیلری اتنی ہے جتنی
مزدوروں کو بھی نہیں ملتی. سچ کہہ رہی ہیں آپ, سچ بول رہی. سچ کہہ رہی ہیں آپ. وہ سیاست میں کسی کے ساتھ ہوتے نا تو وہ اس سے کہیں زیادہ کما لیتے. اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم کے ساتھ روزگار منسوب نہیں ہے, واقفیت کے ساتھ ہے. خدا کرے, اس لیے میں ایمانداری سے اس کو یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سیاسی بیان نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ جھوٹا بھی مجھ سے کہنا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا تو میں اندھا دھن اس کا ساتھ دوں گا, کیونکہ اس نے بات بہت بڑی کی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور ترقی دے انشاءاللہ تعالیٰ. شازیہ, آپ نے اپنے شوہر کو کہنا ہے کہ وہ واپس اکیڈمیز کی طرف جائے. اگر اس کے لیے کچھ بے سود ادھار لے سکتے ہو تو لینا, ورنہ انتظار کر لینا, اور اسے کہنا کہ دن میں چلتے پھرتے ہر وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھتا رہے. اور ایک نام ہے اللہ کی بزرگی کا ذل جلال یا ذل جلال والاکرام. یہ دونوں چیزیں بار بار, کبھی یہ پڑھے کبھی وہ پڑھے, کبھی یہ پڑھے کبھی وہ پڑھے, یہ پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیابی دے گا, کیونکہ یہ بچہ محنت کرنے والا ہے لیکن کاروباری آدمی نہیں ہے. لیکن دیکھو, اللہ نے جب ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے تو اللہ آپ کے ظرف کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ آپ کی اوقات کے مطابق نہیں دیتا, اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دو چیزیں شازیہ آپ نے شوہر سے کہنا ہے, سورہ اخلاص اور یا ذل جلال والاکرام. یہ ہر وقت پڑھے. ہمارے پاس بہت سے ہمارے دوست ایسے بھی آتے ہیں, ہمارے بچے ایسے آتے ہیں جن کی رسائی جو ہے وہ سوشل میڈیا سے آگے نہیں بڑھ پاتی. ہمارا یہ دل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پلیٹ فارم سے صحیح راستہ, ہدایت اور جو ان کی خواہشات ہیں ان کو بھی پورا کرے. دانیال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم دانیال. السلام علیکم سر. دانیال, آپ کی کتنی عرصہ ہو گیا شادی کو؟ میری سر شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. 8 سال ہو گئے, اور آپ کے 3 بچے ہیں؟ جی میرے 3 بچے. اور سب سے چھوٹا بچہ جو ہے آپ کا, اس کا کیا نام ہے؟ عاشر رضا. عاشر. اور عاشر کا پرابلم کیا ہے؟ عاشر کا سر پرابلم یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی خوراک والی اور سانس والی نالی آپس میں جڑی ہوئی تھی پیدائشی طور پہ, اور اس کی خوراک والی نالی میں گیپ تھا. خوراک والی نالی میں یعنی کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے, مطلب وہ مکمل نہیں ہے. ٹھیک. جو کیونکہ وہ آپس میں جڑی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ مکمل بھی نہیں تھی. ٹھیک. اس کا چلڈرن ہاسپٹل میں 4 دن کا جب تھا تو اس کا آپریٹ ہوا تھا, اور انہوں نے اس کی خوراک پیدا ہوتی مطلب 3 دن انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا. اس کو مطلب ڈرپس لگاتے رہتے تاکہ اس کی ڈی ہائیڈریشن نہ اس کو ہو. اور چوتھے دن انہوں نے اس کا آپریٹ کر دیا تھا, اس کا چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں. اچھا. ٹھیک ہے. آپریٹ کے بعد اس کو انفیکشن ہو گیا بہت زیادہ, یہ سویل ہو گیا پورا, منہ سویل ہو گیا, ہاتھ بازو سویل ہو گئے, ہر چیز اس کی سویل ہو گئی. آپریشن کس چیز کا کیا تھا؟ نالیوں کو الگ کرنے کے لیے, پیٹ میں اس کی فیڈنگ پائپ ڈالنے کے لیے, اور گلے پہ کٹ لگایا تھا جہاں سے اس کا سلائیوا نکل سکے. سلائیوا سے مطلب ہے, میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ جو کھانا کھاتا ہے یہ اپنے منہ سے نہیں کھا سکتا. یہ کھانا جو ہے اس کے پیٹ کے اندر لیکوڈ ڈائٹ بنا کے آپ کو ڈائریکٹلی انجیکٹ کرنا ہے. جی بالکل ایسا. وہ جب انجیکٹ آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کیونکہ وہ فوڈ ہے, جی وہ بیکٹیریا بھی جنریٹ کرتا ہے, تو وہ انفیکشن جو ہے وہ بہت پروبیبل ہے وہاں پہ. جی بالکل سر, ہوتا رہتا ہے. اور یہ نالی پیٹ میں لگی ہوئی ہے. جی پیٹ میں. اور دوسری جو نالی ہے وہ اس کے گلے میں لگی ہوئی ہے. نالی نہیں ہے سر, وہ صرف ایک کٹ ہے لگا ہوا, کیونکہ اس کا سلائیوا اس کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. سلائیوا سے مراد ہے کہ بچہ جو چوسنی چوستا ہے یا تھوک جو بچے کے منہ میں بنتا ہے وہ جو اندر لے کر جاتا ہے وہ نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ آگے نالی ہے ہی نہیں, وہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے گلے میں, اور وہاں سے آپ کو یا سرنج سے نکالنا پڑے گا یا کسی طریقے سے, یا بلب سے ہم سک کر سکتے ہیں اس کو, یا اس کو گوز پیس سے ہم صاف کر سکتے ہیں. گوز کے علاوہ کچھ بھی لگاتے ہیں تو اگر ہم کاٹن یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے ریشے رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. کپڑا لگاتے ہیں تو اس میں انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب اس کا یہ سینہ بھر جاتا ہے اس کے سلائیوے سے تو اس کا سلائیوا واپس اس کے لنگس کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایک قطرہ بھی اگر گر جائے ہماری غلطی سے یا کوتاہی سے کہ ہم نے لیٹ کر دیا سک کرنے میں یا صاف کرنے میں, تو اس سے اسے فوری طور پہ نمونیا ہو جاتا ہے, فوری طور پہ انفیکشن کریٹ ہو جاتا ہے, جس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ہاسپٹل ایڈمٹ نہ کریں تو اس کی وجہ, یہ نمونیا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو تھوک ہے, وہ اس کو جو لواب ہے وہ اس کے لنگز میں چلا جاتا ہے. وہ جب لنگز میں چلا جائے گا تو وہ بیکٹیریا جنریٹ کرے گا اور اس بچے کو نمونیا ہوگا. یہ بچہ بھی کتنی دیر کا ہے, کتنے مہینے کا؟ 3.5 ماہ کا ہے سر. 3.5 ماہ میں تم کسی رات سوئے ہو؟ سر مشکل سے سوئے ہیں, یا پھر جو ہے نا وہ گھر والوں سے کہ بس اب میری بات ہو چکی ہے مجھے سونے دیں. ہم کوئی نہ کوئی ایک بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کے سر پہ, کیونکہ اس کو سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے, اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اچانک سے. بیٹھے بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے, اچانک سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور سانس بہت تیز لینا شروع کر دے گا. تو اس لیے اس کے سر پہ رہنا پڑتا ہے ایک بندہ جو دیکھتا رہے 24 گھنٹے. جی 24 گھنٹے ایک بندہ اس کو دیکھتا رہے کہ کہیں یہ سانس لینا بند نہ کر دے, چوک نہ ہو جائے. بچانے والے کو جاگنا پڑتا ہے. ہائے, بچانے والے کو جاگنا پڑتا ہے. جاگنا پڑتا ہے. اس لیے میرا اللہ کبھی نہیں سویا,
کہ اس نے پوری خلقت کی حفاظت کی. یہ اپنی بیوی کو دینا مائک. السلام علیکم. کیا نام آپ کا؟ قرۃ العین. قرۃ العین، آپ نے بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی آپ نے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے. جی میں اس پہ کچھ اور نہیں کہتا، کیونکہ اس میں ہمت کے علاوہ نا بہت بڑی انسان کو اپنے نفس سے بڑھ کے دکھانا پڑتا ہے. بالکل اور وہ ایک ایسا مائی ہی ہے. دکھا سکتی ہے، وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا. یہ بات آپ کی سچ ہے، اس بات کو سلام ہے. یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کی وہ سرجری نہیں ہو سکتی کہ اس کی نالی کو جوڑا جائے. جی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، کتنا انتظار ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی جو سرجری ہے نا وہ اس کی 1 سے 1.5 سال کی ایج میں جا کے ہوگی، وہ بھی تب جب اس کا ویٹ اتنا ہوگا کہ ہم اس کا آپریٹ کر سکیں، اور ورنہ نہیں تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے جو ہے اس کو سروائیو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. زندہ رہے گا تو ہوگا. ہاں جی، اور سروائیو کرنے کے لیے اس کا انفیکشن کا کنٹرول ہونا، اور اس کے جو ہے اس کی ہے گروتھ کا، یعنی کہ بڑھنا، اس کی گروتھ کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ایک کام کر سکتی ہو آپ تم؟ جی میں تمہارا بڑا ہوں، تمہیں ایک مشورہ تو دے سکتا ہوں. جی اس کا نام تم نا حیدر رکھ دو، حمزہ رکھ دو. کمال نام ہے یہ جو نام ہے نا، یہ بڑا، یہ بدل دو. کیا بدل سکتی ہو؟ دراصل میرے تینوں بچوں کا نام جو ہے نا، مجھے سسر کہنا اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میرے جو ہیں، اچھا میں بھی تیرا سسر ہوں نا، کوئی بات نہیں ہے. انہیں جو ہے نا دوسرے کی مان لو. یہ نام بیمار ہے، اس کا نام چینج کر دو فوری طور پہ. انہوں نے بڑے پیار اور محبت سے رکھا ہے میرے پاپا نے ان کا نام نا. میری جان نام اس کا بدلو. اس کا نام مثال کے طور پہ حیدر اگر رکھتی ہو، اگر تم اس کا نام حیدر علی رکھ دو، کمال تگڑا بچہ ہے. یہ نام رکھنا بھی ماں کی سنت ہے. جناب مولا کائنات جب وہ جناب علی علیہ السلام خیبر میں لڑے نا، تو آپ نے مرحب سے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. واہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر، حمزہ، اس کے بعد تم نے علی لگانا ہے یا محمد لگانا ہے. یہ صحت مند نام ہے. ان سے جا کے پاؤں پکڑ کے میری طرف سے جپھی ڈال کے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی ڈالے. انہیں کہنا کہ نام ہم بدل دیتے ہیں. نہیں وہ بہت اچھے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کی خواہش کیا ہے، اپیل کیا ہے آپ کی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپیل صرف یہ ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل میں اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر انفیکشن بہت زیادہ ہے. میرے بچے کے جتنے آپریٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ اوپن ہے، جس کی وجہ سے اسے فوراً انفیکشن ہے ان کو آپ بند نہیں کر سکتے جب تک اس کی خوراکی نالی کا آپریشن نہیں ہو جاتا. ایوریج ایک بیڈ کے اوپر کتنے بچے ہوتے ہیں؟ تقریباً 5 سے 6 بچے ایک بیڈ کے اوپر، ایک بیڈ پر، اور 5 سے 6 مائیں ہوتی ہیں. چلڈرن ہاسپٹل پنجاب کا ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر پورے پنجاب سے بچے آتے ہیں، اور وہ سارے بچے جو ایک بیڈ پہ ہیں وہ مختلف بیماریوں میں. جی وہاں پہ جو ہے نا بہت سارے بچے ایسے ہیں. میں صرف اپنے بچے کی بات نہیں کروں. آپ کرتے کیا ہیں دانیال؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں سر اپنا بزنس کر رہا تھا. میرے پاس الیکٹریشین کی شاپ تھی، باقی میں سروسز کا کام کر رہا تھا ساتھ جو ہے نا. آپ کچھ نہیں کر رہے؟ میں سر ابھی فی الحال کیونکہ یہ بچہ جس کنڈیشن میں ہے، میں بیگم کو میں وہاں سے گھر سے جو نا اکیلا ہاسپٹل بھیج نہیں سکتا، اور ایک بندے کا کام نہیں ہے اس کو سنبھالنا، خاص طور پہ ہاسپٹل جا کے. اور یہ اکثر ہی ایڈمٹ رہتا ہے ہاسپٹل میں، جس کی وجہ سے ہم اگر کام کی طرف جائیں تو پھر بچے کو کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا. تو بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہو کسی کے پاس؟ سر یہ ہماری جو نا وہ ریکویسٹ کی تھی ان کی والدہ کو، بیگم کی، میں نے اپنی، کہ آپ کائنڈلی جو نا وہ اپنا گھر، ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی ان کے گھر والوں سے کہ پلیز ان کو جو نا وہ. ایک بیماری گھر میں ہو نا تو خاندان کے خاندان ہل کے رہ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی سر، بالکل ایسا ہی. جو اس راستے پہ چلتا ہے اسی کو پتہ ہے. جی سر بے شک، اس میں کوئی شک اس پہ چلنا کتنا مشکل آسان کیا ہے. آپ کی ریکویسٹ کیا ہے، اپیل کیا ہے؟ سر ہم اس بچے کا علاج بہتر چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ، کیونکہ ہم خود تو کروا نہیں سکتے ہیں. کائنڈلی اگر اس کا کوئی علاج، اس کا کوئی ٹیک اوور کر لے، یا ہمیں جو نا وہ فنڈ اتنے ریز ہو جائیں کہ ہم اس کا پرائیویٹلی پاکستان میں علاج کروا سکیں. اگر پاسبل کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس وقت فی الحال؟ سر کوئی نہیں ہے. اور یہ بچے جو ہے یہ اسکول میں جا رہے ہیں، سٹیزن فاؤنڈیشن میں بیٹا جا رہا ہے؟ جی سٹیزن فاؤنڈیشن میں جا رہے ہیں. سٹیزن فاؤنڈیشن آپ سے کچھ چارج کر رہا ہے؟ سر کچھ خاص نہیں، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے اے پی ایس سے اٹھایا ان بچوں؟ جی سر میں نے اے پی ایس میں داخل افورڈ نہیں کر سکتے؟ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. کچھ عرصہ میں نے سال وہیں پر پڑھا میرا بچہ شروع کہ میں اس کی جنوں، کیونکہ میرے گھر کے قریب تھا، میں چاہتا تھا کہ یہیں جائے، سردی سے بھی بچے گا، بیماری سے بھی بچے گا، دور جانے سے بجائے.
تو اس لیے میں نے وہاں کروایا تھا. دانیال کے جو اکاؤنٹ نمبر ہیں اور فون نمبر جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. آپ سے میری درخواست یہ ہے انتہائی ادب کے ساتھ کہ آپ اس خاندان کی 2 مددیں کر سکتے ہیں. ایک تو آپ یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیج دیں کہ ان کا مہینہ بغیر کسی فکر کے گزر جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اور دنیا جہان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، اس وقت یورپ میں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں لوگ، کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنا رحم ڈال دے کہ وہ اس بچے کا ٹوٹل علاج جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لے. ان کا علاج 1.5 سال کے تک سرجری ہوگی، لیکن 1.5 سال تک اس بچے کا زندہ رہنا اور اس کو زندہ رکھنا جو ہے یہ ایک جہاد ہے. یہ بچہ کیونکہ اس کے زخم جو ہے، گلے میں جو کٹ ہے اور پیٹ میں جو نالی ڈالی ہے، یہ کھلے ہوئے زخم ہے، ان کو آپ بند نہیں کر سکتے. اور یہ پرو انفیکشن ہے، یعنی کہ ان پہ انفیکشن حملہ آور ہوگا 24 گھنٹے. یہ بچے کی اپنی تھوک اپنے لیے ایک زہر بن جاتی ہے اور اس کو نمونیا کر سکتی ہے. بات بہت مناسب ہے کہ اگر 6 بچے ہوں گے تو 5 بچوں کا انفیکشن یہ بچہ وہاں سے لے کر آئے گا. یہ اپیل کرنا بڑا ہی مجھے ہلکا لگ رہا ہے. میرے خیال میں ایک بات یہ ضرور کیجئے کہ جب آپ لوگ آج رات کو سو رہے ہوں تو اپنے کو غور سے دیکھیے گا اور پھر اللہ کا شکر ادا 2 سجدے کر کے کیجئے گا کہ اللہ نے ان کو صحت دی ہے. وہ ٹوائلٹ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، وہ کھیل سکتے ہیں، وہ کود سکتے ہیں اور وہ آپ کو آوازیں دے سکتے ہیں. یہ بچہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اللہ تو جو کرے گا وہ کرے گا، اللہ تو کر ہی دے گا. اللہ جو بھی کرے گا اس کے حکم کو ہم تسلیم کریں گے. لیکن موقع آپ کے پاس ہے. کیا آپ اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں؟ یقین کیجئے اس سے زیادہ بڑا اور صدقہ جاریہ آپ کے گزرے ہوئوں کے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. اپنی دعاؤں میں اس بچے کو ضرور یاد رکھیے گا اور خدا کرے، میری دعا آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو طاقت اور ہمت دے کہ آپ ان کی مدد کر سکیں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ابھی کی جو کہ میرے دل کو لگ گئی. وہ بات ذرا دوبارہ آپ لوگوں سے کرتے ہیں. میں تمام امہ مسلمہ سے اور بالخصوص اپنے عظیم پاکستان میں بھی شاہ صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ جس ملک میں ایوان کی کرسیاں ہر آدمی کے لیے الگ الگ کرسی ہے لیکن مریض کے لیے دوسرا بیڈ نہیں ہے، اس ملک کو ترقی پذیر کہوں، ترقی یافتہ کہوں یا ترقی کا خواب کہوں؟ کیا کہوں؟ مطلب وزراء کی کرسیاں پوری ہوں گی، ایک کرسی پہ 2 وزیر نہیں بیٹھیں گے، لیکن ایک بستر پہ 5 مریض ضرور ہوں گے. یہ ہے اس ملک کا حال. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک خواب. حضور ایک بچہ جس کے جسم پہ 2 کٹ ہوں، خدا کی قسم مچھر کاٹ جائے نا بچے کو تو صبح انسان تڑپ رہا ہوتا ہے. اس بچے کو جس کو اس قرۃ العین نے گود میں لیے، اس کے جسم میں 2 چھید ہیں. ایک گلے میں چھید ہے جو بند نہیں کرنا، وہ بچہ ختم ہو جائے گا. پیٹ میں چھید ہے، اس کو بند نہیں کرنا. اس ماں کے اوپر کیا دن گزرتا ہوگا اور کیا رات گزرتی ہوگی. ایک جملہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بس اپنی بیٹی کے لیے. شہزادہ علی اصغر کربلا کا ایک کردار ہے جنہیں 3 پھلا تیر لگا گلے میں، اور ماں کیا تھی کہ وہ ماں ایک جملہ فرما رہی تھی، اے اللہ یہ آنسو اس بات کے نہیں ہے کہ میرا اصغر شہید ہو گیا، یہ آنسو اس بات کے ہیں کہ تو اللہ اکبر ہے اور میرے پاس ایک ہی اصغر ہے. ہماری ماؤں کو درس ہے کربلا کا، ہر ماں کو صبر کے آخری درس کا نام کربلا ہے. اور بلال بھائی آپ کی میری ہو دنیا میں پوری کائنات میں ماں کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یہ ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے اپنی انا کا بت توڑ دیتی ہے. ابھی یہ میری بیٹی رو رہی تھی نا تو یہاں قرۃ العین نہیں آئی، یہاں ماں آئی ہے. اور کاش ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور دنیا میں جناب علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کوئی ایسی محبت جس کا احاطہ فرشتوں کے پاس بھی نہ ہو، یعنی فرشتوں سے گن نہ سکے، اس کی حد مقرر نہ کر سکے. تو میرے مولا نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کی محبت وہ محبت ہے جس کے فرشتے بھی اندازہ نہ کر سکے. سبحان اللہ. مولا نے بڑی اچھی بات کی. علی سے پوچھا گیا کہ کوئی زندگی میں ایسی بات ہے جو کہ آپ کی رہ گئی ہو، جو آپ چاہتے ہو کہ پوری ہو جاتی؟ کہاں ہاں مجھ سے میری یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھ سے وہ پوچھتے جو میں جانتا ہوں. یہ علی کہہ سکتا ہے. لیکن میں ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں جب اپنے نفس کو لا کے بازار میں سب کے سامنے رکھ دیتی ہے نا،
تو خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک ماں نہیں ہے، یہ ایک مسلمان بھی ہے، یہ ہماری بیٹی بھی ہے، یہ ہماری بہن بھی ہے، یہ ہماری عزت ہے. اس عزت پہ پردہ رکھنا میرا اور آپ کا کام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ ہم سے پوچھ رہا ہو تو ہم اس وقت کہیں کہ ہم کر سکتے تھے قرۃ العین کے لیے، ہم نے نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا کہ زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم ان کے لیے صرف آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی کر سکے تو توفیق رب ہوئی، تو وہ توفیق اللہ آپ کو دے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ اور آپ کا رب کرے گا. میرا کام یہاں تک تھا کہ میں اس بچے کو آپ تک پہنچا دوں. اس ماں کا کام یہاں تک تھا کہ یہ سوشل میڈیا میں اپنے نفس کو بیچ کے سامنے آتی لوگوں کی اور مدد کی اپیل کرتی. روز قیامت یہ مجھ سے اور آپ سے سوال ضرور ہوگا. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہنا احمد بات کر رہی ہوں. جی جی میرا پیارا بچہ بولو. میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. اور میرے شوہر کا نام جاوید قیوم ہے. ماشاء اللہ. تو شروع میں تو ان کی نوکری صحیح تھی، نارمل جاب کرتے تھے، لیکن 5 سال پہلے وہ بس ان سے میرا کافی جھگڑا وگڑا ہوا، تو ان کا افیئر بھی کسی کے ساتھ ہو گیا تھا، تو بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھوڑائی. لیکن پھر ان کے بعد انہوں نے نوکری چھوڑ کے دبئی چلے گئے. اچھا. اور دبئی میں 3 مہینے کام کیا، پھر واپس آ گئے، دل نہیں لگ رہا. اور پھر یہاں آ کے میں نے بزنس کرنا بڑی مشکل سے بزنس اسٹارٹ کیا، لیکن کوئی بزنس چلتا ہی نہیں. 3-4 مہینے تو خوب اچھا کماتے ہیں، پھر ایک دم لاس ہو جاتا ہے. پھر کسی حال سے کسی بندے سے پکڑتے ہیں اور کسی حال سے کچھ کرتے ہیں، پھر 3-4 مہینے خوب اچھا پروفٹ ہوتا ہے، پھر ایک دم اگلا بندہ کام چھوڑ دیتا ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں نا؟ 3 بچے ہیں، ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ پڑھی لکھی ہیں؟ جی میں نے انٹر کیا ہے. انٹر کیا. اچھا میں آپ کو ایک بات جو ہے نا، یہ جو درخواست کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، جاوید جو ہے نا، اس سے جا کے نا باتیں کروا لو جتنی مرضی، سن لو اس سے بڑی بڑی باتیں. یہ عمران خان کو بھی مشورہ دے گا، زرداری کو بھی مشورہ دے گا، قوم کے یہ عروج پہاڑ کھڑے کر دے گا. لیکن جب آپ نے اس کو کہا نا کہ یہ جا کے 1 کلو دہی لے آؤ، تو اس نے اس پہ نہ بیمار بن جانا ہے کہ میرے تو پیٹ میں درد ہے. یہ کام شام کرنے جو کا ہے کوئی نہیں، یہ باتیں کرنے جو کا. وہ جو 2 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں وہ اس لیے کہ انویسٹمنٹ ڈالی ہوتی ہے اس کے اندر، اس کا پروڈکٹ نکلنا ہوتا ہے. کرنے جو کا یہ کچھ نہیں ہے. پہلی بات یہ، اس کے رومانس کے چکروں کو تم چھوڑ دو، کیونکہ یہ ہے یہ نستعلیق قسم کا آدمی. تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی کام شوہر کو کروانا ہے اس کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کرنی ہے. اگر تو تم اس میں سپرویژن کے طور پہ کام کرو گی تو یقین کرو وہ کام تھوڑا سا چلے گا. یہ کام کرنے جو کا کوئی نہیں ہے. دل نہیں لگتا دبئی میں، تو پاکستان میں کس کے ساتھ اس نے دل لگانا ہے؟ بالکل غلط بات کر رہا ہے. آپ اس کو کہو کہ سورہ اخلاص پڑھا کرے بہت زیادہ، اور آیت کریمہ پڑھا کرے آپ بھی اور جاوید بھی بہت زیادہ. سورہ اخلاص اور آیت کریمہ، یہ صحت بھی ہے اور رزق بھی ہے انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم بیٹا. سیالکوٹ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بلال بھائی. جی میرا بیٹا. جی میں نے بات کرنی تھی. مجھے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہوں ہر وقت، اور غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور گھر میں بس 8-10 سال سے صرف ٹینشن بھی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن اور ٹینشن جو ہے میرا پتر سائمہ، اس کی وجہ مجھے بتانا ذرا کیا ہے؟ اس کی وجہ کچھ مالی حالات بھی ہیں، اور کچھ بچوں کے 2 بچے ہوئے تھے، دونوں بچے فوت ہو گئے. ایک بچی ہے ابھی میرے پاس، چلا وہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو 3 سالوں میں یہی ٹینشن، زیادہ وجہ یہی ہے. اچھا پہلے پڑھنے کی بات لے لو. پڑھنا ہے آپ نے 2 چیزیں. آپ نے غصے کے لیے، غصے کا آپ نے ذکر نہیں کیا، غصے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. اور آپ نے اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بار بار ان کو آگے پیچھے پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا، آسانیاں دے گا، انسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قرۃ العین تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کو مائک دینا بیٹا. اگر مجھے اجازت دے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کسی نے مجھے پوچھا تھا سب سے مشکل وقت کب ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب دینے والے کو مانگنا پڑے. اللہ نہ کرے کہ کسی کو اللہ سوال کی منزل پر لائے. اور یہ بڑا ہمت نہیں ہے ایسے کرنے کی.
اللہ نہ کرے کہ تمہیں کبھی ایسے کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم ڈالے اور ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی اور تمہارا جو حق ہے ہماری گردن پہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, میری حکومت سے بھی اپیل ہے اور سب جتنے بھی اس دنیا میں سب میرے بہن بھائی ہیں, میری ماں کی جگہ میری باپ کی جگہ, وہ اس ممتا پہ رحم کریں. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کے اوپر ہاتھ رکھوں اور اس کے ساری تکلیف میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں اسے ایسی گہرائی میں جا کے تب رات ہو کہ دوبارہ وہ میرے بچے تک نہ آئے. اس ماں نے 9 مہینے اس بچے کا درد اپنے پیٹ میں رکھ کے سہا ہے, پھر اس کو پیدا کرنے کا درد اس ماں نے سہا ہے. اب یہ اس بچے کی بدر سہ رہی ہے اور دعا یہ ہے کہ یہ بچہ 1.5-2 سال تک زندہ رہ جائے. اب یہ درد بھی سہنا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے چل کے کوئی بات ہو سکتی ہے. آپ بھی دعا کیجئے اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.